आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दौरे कुरान 2024। आज इंशाअल्लाह सूरह साफ़ात पढ़ेंगे। सूरह यासीन के बाद वाली सूरत है ये। शुरू करते हैं। सूरह साफ़ात मक्की सूरत है। साफ़ात सफ़ की जमा है, जिसका मतलब है कतारें लगाना। और बिल्कुल शुरू में ही ये लफ्ज़ आता है इस सूरत में। लेकिन साफ़ात यानी सफ़ लगाना या लाइन बनाना, या एक रो में खड़ा होना, ये एक डिसिप्लिन है। और अगर आप देखें तरतीब नुज़ूल में ये 37 नंबर पर है, तो बड़े यानी तकरीबन ये शुरू की सूरतों की एक सूरत है। मक्की सूरत है ये, लेकिन खासी तवील सूरत है। 182 आयात हैं इसमें। और एक अजीब इसमें आप समझें कि मुसलमानों को नज्म व ज़ब्त की एक तरबियत दी गई है। और अगर ये साफ़ात का लफ्ज़ आप जहन में रखें, तो आप इस सूरत में जो अक़ली दलाइल हैं, जो उखरवी हवाले हैं, इसमें हर एक में आपको ये समझ आएगा कि अल्लाह का पूरा निज़ाम एक डिसिप्लिन पे चल रहा है, एक सिस्टम है ये। और उस सिस्टम में से किसी का निकल जाना नामुमकिन है। अल्लाह ताला कुरान में हमें यही समझाता है कि जो निज़ाम मैंने बनाया है, इसमें से निकल के भाग जाना और इसमें से बच जाना और इसमें से एहतिसाब ना देना नामुमकिन है। अगर ये बात हम इस दुनिया में समझ लें, तो ये जाहिर है हमारी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। ज़िंदगी एक नज़्म ज़ब्त में आ जाएगी, एक निज़ाम में आ जाएगी। तरतीबे तौफीकी में नंबर 52 नंबर है इसका, और ये सूरह यासीन के बाद है। और बड़ी अजीमुशान सूरत है ये। इसके शुरू में अल्लाह ताला ने फरिश्तों का जिक्र किया है। और मुअन्निस के सीगे इस्तेमाल हुए हैं फरिश्तों के लिए। तीन बड़ी कस्में हैं, और उसके बाद अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद का ऐलान किया है। मक्की सूरत है ये। सो मक्का में चूंकि मुशरिकीन से सामना था, और एक तो मुशरिक थे और दूसरे बड़े ज़बरदस्त अरबी अहले ज़बान थे वो। सो इस सूरत की ज़बान और इस सूरत का जो रिदम है, वो ज़बरदस्त है। जो मेरा ये ख्याल है कि बार बार पढ़ने के बाद इंसान उसे अप्रिशिएट करता है और उसको समझता है किस कदर खूबसूरत ज़बान में और किस कदर ऑर्गेनाइज तरीके से अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत समझाई है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसाफ़ात सफ़ा। साफ़ात सफ़ बांधने वाले, और ये ता जो है ये मुअन्नस के लिए है। सो सफ़ बांधने वाले, सफ़ा सफ़ दर सफ़, कतार दर कतार। फज़ाजिराते, फिर डांटने वाले। ये फरिश्तों का ये जिक्र है। जजर एक डांट है। जाजिरात डांटने वाले, जजरा झड़क कर, डांट कर। फत्तालियाते, फिर तिलावत करने वाले, जिक्रा इस जिक्र की। सबसे पहले वो एक सिस्टम है, सफ दर सफ। वो एक स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन, कतार दर कतार, वो एक सिस्टम है। फिर वो किस चीज का सिस्टम है? यहाँ पे अल्लाह ताला बाशिरात भी कह सकता था, बशारत सुनाने वाले, डांटने वाले, वार्निंग करने वाले। क्यों सिस्टम में वार्निंग क्यों इंपॉर्टेंट है? जब सिस्टम बन जाता है, तो सिस्टम में सब अच्छा, जिन सिस्टम्स में आपको सब अच्छा नजर आता है, यानी सब अच्छा से मेरा मतलब है सब अच्छा, यानी सब यही कह रहे हैं, मुबारक हो, सुभान अल्लाह, वाह वाह, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू ब्रदर। जिस सिस्टम में आपको ये नजर आता है फिर चाहे वो कतार दर कतार ही हो, वो सिस्टम काम करने वाला नहीं है। क्यों? क्यों काम करने वाला नहीं है वो सिस्टम? सिस्टम हम क्यों बनाते हैं? सिस्टम, किसी भी चीज का सिस्टम क्यों बनाया जाता है? ताकि उस अमर को, उस चीज को
کنٹرول کیا جا سکے، اس امر کو احسن طریقے سے اپنے انجام تک پہنچایا جا سکے۔ اگر اس سسٹم میں احتساب نہیں ہے، اگر اس سسٹم میں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اور چیک اینڈ بیلنس کرنے کے لیے ڈانٹنا بہت ضروری ہے، زجر دینا۔ زجر کا مطلب ہے جھڑکنا، یعنی اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے اس کو روکنا، اور اس کو یہ کہنا کہ تم غلط کر رہے ہو۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اس سے صرف 4 الفاظ ہیں، وصافات صفا، فزاجرات زجرا، 4 الفاظ ہیں یہ۔ اس سے بہتر عکاسی ایک سسٹم کی ناممکن ہے۔ یہ کہنا کہ ایک سسٹم قطار در قطار، صف در صف، اور اس میں چیک اینڈ بیلنس۔ سو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قسم ہے ان صفیں باندھنے والوں کی، صف در صف، جو ڈانٹتے ہیں جھڑک کر، اور فتالیات، تلاوت کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ تلاوت کا مطلب بھی اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ معاف کیجئے گا، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، جو لوگ صرف ان کلاسوں میں جاتے ہیں جہاں وہ تلاوت سیکھتے ہیں قرآن کی، اور جی ہم بس یہاں پہ اس کے مخارج سیکھ رہے ہیں اور ہم اس کی ادائیگی سیکھ رہے ہیں، جب تک انہیں قرآن سمجھ نہیں آتا، ایسی ہر کلاس، اگر وہ ایسے لوگوں کو انرول کر رہے ہیں جن کو قرآن کی سمجھ نہیں ہے اور نہ ہی وہ ان کو قرآن سمجھا رہے ہیں، تو ایسی ہر کلاس فتنہ ہے۔ کیونکہ تلاوت کا مطلب ہے ایک چیز کو پڑھنا، ایک چیز کی تالا، ایک چیز کو ایسے پڑھنا کہ پھر آپ اس کو فالو کریں، آپ اس کا اتباع کریں، آپ اس کو ایکسیپٹ کریں، اور ان سب امور کے لیے سب سے پہلے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ سو فالتالیات ذکر، پھر تلاوت کرنے والے اس نصیحت کی، اس ذکر کی، ان الہکم، بے شک تمہارا الہ، لواحد، البتہ ایک ہی ہے، تمہارا الہ ایک ہی ہے، رب السماوات والارض، وہ پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، ورب المشارق، اور وہ پروردگار ہے تمام مشارق کا۔ رب المشارق والمغارب بھی آیا ہے قرآن میں، والمشرق والمغرب للہ، مطلب کہ مشرق اور مغرب ایک ساتھ بھی آئے ہیں، یہاں پہ اکیلا مشرق آیا ہے۔ اور کیوں، وہ بھی سمجھ آ جائے گا۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے، اور وہ رب ہے، وہ پروردگار ہے، وہ کریٹر ہے، سسٹینر ہے، وہ تھامنے والا ہے، وہ ان کی نشو و نما کرنے والا ہے۔ تمام مقامات طلوع کا، مشرق شرقہ، ایک چیز کا طلوع ہو جانا، شرق، اسی لیے مشرق کو مشرق کہتے ہیں۔ کیوں؟ انا، بے شک ہم نے مزین کیا ہے، السماء الدنیا، پھر اللہ ایک اگزامپل دیتا ہے، ایک مثال دیتا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، اس دنیا کا آسمان بزینت الکواکب، زینت سے، ڈیکوریشن سے، ستاروں کی۔ سو مقامات طلوع کا ذکر یہاں پہ اس لیے ہے کہ یہاں پہ ستاروں کا ذکر ہے، سورج کا ذکر ہے، سورج ایک ستارہ ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے آسمان، جو ہمیں دنیا میں جو آسمان نظر آتا ہے، جو ایک لمٹ لیس سسٹم ہے، اب تو وہ کتنا ڈیپ سپیس میں پہنچ گئے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو ہم نے ستاروں سے سجایا ہے، بڑے خوبصورت ستارے ہیں یہ، وہ حفظاً، اور محفوظ کیا ہے، من کل شیطان، ہر ایک شیطان سے، مارد، جو سرکش ہے۔ مارد کا لفظ یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ابھی تک وصافات صفا، وزاجرات زجرا، فتالیات ذکرا، سسٹم سسٹم سسٹم، لائنیں لگا کے فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، غلطی کرنے والے کو جھڑک رہے ہیں، قرآن سے وہ سمجھا رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ان سب کا الہ ایک ہی ہے، الہکم لواحد، ایک ہی ہے، اور وہی الہ جو ہے وہ رب بھی ہے۔ اس نے یہ آسمان اور زمین اس نے بنائے ہیں، یہ بیچ میں جو ستارے ہیں یہ اس نے بنائے ہیں، اور ان کو سجایا ہے ستاروں سے جو تمہیں نظر آتے ہیں۔ اور اسی اللہ نے اور اسی رب نے ان کی حفاظت کی ہے، کس سے؟ ہر سرکش شیطان سے، سرکشی،
جن کے اوپر زجر اثر نہیں کرتا، جو ذکر سے نصیحت نہیں حاصل کرتے، وہ سرکش ہیں۔ لا یسمعون، نہیں وہ کان لگا سکتے، الا الملأ الاعلی، الا الملأ الاعلی، سوری، نہ نہیں وہ یسمعون، بہت غور سے سننا، یفلعون کے اوپر اس کا اس کے وزن پر ہے کہ کان لگا کے سننا، کنسوئیاں لینا، وہ کان نہیں لگا سکتے الی الملأ الاعلی، وہ سردار جو بڑے اعلیٰ ہیں، یہ بھی فرشتے ہیں، اوپر کی مجلس، ویغذفون، اور وہ مارے جاتے ہیں، من کل جانب، یہ بھی سسٹم کا حصہ ہے۔ جو شیطان ملائے اعلیٰ کی محفلوں میں کان لگا کے کنسوئیاں لیتے ہیں، ان کو مارا جاتا ہے، ان کو ہر طرف سے مارا جاتا ہے۔ اور یہ چونکہ ستاروں کا ذکر ہوا ہے، اس کے علاوہ شہاب ثاقب بھی یہاں پہ آئے گا کہ ان کو انگارے، دہکتے ہوئے انگارے آسمان سے ان کے پیچھے لگائے جاتے ہیں۔ سو اس سسٹم کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اس میں جو سرکش ہیں، جو آلائشیں ہیں، جو گندگیاں ہیں، اس میں جو شیطان ہیں، ان کی ایلیمینیشن کا ایک سسٹم ہے، ان کو جلایا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے۔ اب یہ سسٹم آپ کے ذہن میں، امید ہے کہ میں ایک تصویر دینے میں کامیاب ہو گئی ہوں، اور آپ کو یہ سسٹم کچھ نہ کچھ نظر آ رہا ہوگا، ویژولائز ہو رہا ہوگا کہ اس میں سرکش ایلیمنٹس ہیں، اس میں ایسے ایلیمنٹس ہیں جو اس سسٹم میں سے نکل جاتے ہیں، جو شرارتیں کرتے ہیں، ان میں جاسوس ہیں جو ملائے اعلیٰ کی مجلسوں میں کان لگاتے ہیں، یہ وہ عامل ہیں، وہ گندے جن ہیں جو اس دنیا کے ناکام انسان استعمال کرتے ہیں جادو میں، اور ان سے الٹی سیدھی گیدڑ بھبکیاں سن کے کہتے ہیں کہ جی ہمیں غیب کا علم حاصل ہو گیا، استغفر اللہ۔ سو یہ نہیں سنتے ہیں، یہ نہیں کان لگاتے ملائے اعلیٰ کی طرف، مگر یہ ہر طرف سے مارے جاتے ہیں، دہورن، بھگانے کے لیے، ان کو وہاں سے بھگانے کے لیے، وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے ایک دائمی عذاب ہے۔ اچھا، وَلَهُمْ، ان کے لیے، عذاب واسب، ایک دائمی عذاب ہے۔ ٹھیک ہے جی، دائمی عذاب، یہ اس دنیا میں تو عذاب میں گرفتار ہیں کیونکہ یہ اس سسٹم میں سے نکل گئے ہیں، اس سسٹم کا حصہ نہیں ہے، یہ اس ڈسپلن کا حصہ نہیں ہے، یہ وہ صافات صفا اور زاجرات زجرہ کے سسٹم میں اطاعت نہیں کر رہے ہیں، تالیات جو ذکر کی تلاوت ہے، یعنی وہ پورا سسٹم جو ہے وہ قرآن کے اتباع پہ بیسڈ ہے، جب یہ اس میں سے نکل گئے ہیں تو یہ ویسے ہی عذاب میں تو گرفتار ہو گئے ہیں۔ ہاں، ان میں یہ ایک دائمی عذاب کی طرف جا رہے ہیں۔ الا من خطف الخطفۃ، سوائے اس کے، خطفہ اٹھا کے بھاگ گیا، لے کے بھاگ گیا، الخطفۃ اچک کر، فاتبعہ پس اس کے پیچھے لگا، شہاب ثاقب، ایک دہکتا ہوا انگارہ، فاستفتہم پس ان سے پوچھ لو، اہم اشد خلقا، کیا، اہم کیا وہ، اشد خلقا زیادہ شدید تھے، زیادہ مشکل تھے پیدا کرنے میں، ام من خلقنا، یا وہ جو ہم نے پیدا کیا۔ یہ پورا سسٹم سن کے قرآن پڑھنے والے کا، یعنی ایک لمحے کو انسان دم بخود رہ جاتا ہے کہ وہ اتنے بڑے سسٹم کا حصہ ہے، اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس علم غیب ہے، اور میں کچھ سمجھتا ہوں، اور میں کچھ ہوں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ان سے پوچھو کہ کیا ان کا پیدا کرنا مشکل تھا، یا یہ جو میں نے ابھی بتایا ہے، جو ہم نے پیدا کیا ہے، اس کا پیدا کرنا مشکل تھا۔ انا خلقناہم، بے شک ہم نے انہیں پیدا کیا ہے، من طین لازب، ایک چپکتی ہوئی مٹی سے، ایک گندی مٹی سے۔ حضرت آدم کی پیدائش پہ سڑا ہوا گارا، اس کا ذکر ہوا ہے۔ انسان کی پیدائش نطفے سے ہوئی ہے، ایک بے عزت، ایک بے وقت پانی، ایک چپکتی ہوئی گندی مٹی۔ بل عجبتا، بلکہ آپ نے حیرت کی، تو نے حیرت کی، ویسخرون، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ نے ان کی حالت پہ تعجب کیا اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کی طرف دھیان دیا جائے، یہ اس سسٹم کا حصہ ہی نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سسٹم کو بیٹ کر دیا ہے، انہوں نے کوئی لوپ ہول ڈھونڈ لیا ہے۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، لا یذکرون، یہ نصیحت نہیں قبول کرتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً، آیَتیں، یستسخرون،
اور جب یہ دیکھتے ہیں کوئی بھی نشانی تو یہ ہنسی میں اڑا دیتے ہیں، مذاق میں اڑا دیتے ہیں۔ ان کو کہا جائے کہ سورج کو دیکھو، کہتے ہیں ہاں جی ہم تو روزانہ سورج دیکھتے ہیں، ہاں ہاں ہاں۔ ہم؟ بارش کو دیکھو، ہاں ہاں بارش ہم اچھی طرح دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہاں سے آتی ہے، یہ نیچرل سائیکل ہے پانی کا، جو یہ دھوپ میں اور ان سب چیزوں میں انہیں اس قدر وہ بے ہنگم اور بے وقوف اور امیچور آرگیومنٹس ہوتے ہیں کہ وہی بات ہے کہ آپ کو حیرت ہوتی ہے جب یہ مذاق اڑاتے ہیں، ان کی طرف دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وقالو اور انہوں نے یہ کہا ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر یہ تو ایک کھلا جادو ہے، جو یہ قرآن کو کہتے تھے۔ اذا متنا، کیا جب ہم مر گئے، وکننا ترابا اور ہم مٹی بن گئے، وعظاما اور ہڈیاں، انا لمبعوثون تو ہم پھر اٹھائے جائیں گے۔ اس سے ان کو بہت تکلیف ہوتی تھی، اور اس سے ہر کسی کو، ہر ڈس بلیور کو یہی تکلیف ہے کہ اس دنیا میں تو ہم نے جو کر لیا، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور ہم سے اس کا حساب لیا جائے گا؟ او آباؤنا الاولون، کیا ہمارے باپ دادے جو ہم سے پہلے گزرے ہیں، یعنی وہ بھی ایسے اٹھائے جائیں گے؟ قل، فرما دیجئے، نعم، بالکل ہاں، وانتم داخرون اور تم تو ذلیل و خوار ہونے والے ہو، فانما پس اس کے سوا نہیں ہے، ہی زجرتم واحدۃ وہ تو ایک ڈانٹ ہوگی، وہ تو ایک للکار ہوگی زبردست، فاذا هم ينظرون پس اچانک وہ دیکھنے لگیں گے۔ اور اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ وہ اٹھ کے دیکھنے لگیں گے، مرے ہوئے ہوں گے اور اٹھ کے دیکھنے لگے ہوں گے، دوسرا یہ کہ وہ پہلی دفعہ دیکھنے لگیں گے، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ وقالو اور وہ کہیں گے، اور اس پر دلیل یہ آیت ہے جو ابھی آ رہی ہے، وقالو اور وہ کہیں گے، یا ویلنا، ہے ہماری بدبختی، ھذا یوم الدین یہ تو بدلے کا دن ہے۔ اب وہ دن چونکہ آ گیا ہے اور ان کو نظر آ رہا ہے، تو یہ پہلی دفعہ دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہائی یہ تو بدلے کا دن آ گیا ہے، ھذا یوم الفصل یہ وہ فیصلے کا دن ہے، الذی وہ جو کنتم بہ تکذبون جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ تم جو دنیا میں حرکتیں کرتے تھے نا، جو جھوٹ بولتے تھے، جو ناجائز کرتے تھے، جو حق تلفیاں کرتے تھے، جو شرک کرتے تھے اپنی نافرمانی اور اپنی سرکشی کے ذریعے، ہم اس کے فیصلے کا دن آ گیا ہے۔ احشر الذین تم جمع کرو ان لوگوں کو، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، وازواجہم یہ بیویاں نہیں ہیں، یہ ان کے ساتھی ہیں، یہ ان کے جوڑے ہیں جو ان کے ساتھ تھے، وما کانوا یعبدون اور جس کی وہ پرستش کرتے تھے، من دون اللہ اللہ کے سوا، فہدوہم بس تم انہیں ہدایت دو، انہیں دکھاؤ۔ اب ہدایت دنیا میں تو نہیں لی، اہدنا صراط المستقیم کو تو اچھی طرح پامال کیا انہوں نے، اب تو چوائس نہیں ہے، اب تو سسٹم کہیں نہیں جا رہا، سسٹم یہ ہے، فہدوہم تم انہیں دکھاؤ، الی صراط الجحیم جہنم کا راستہ، وقفوہم اور ٹھہراؤ ان کو، روکو ان کو، جہنم تو یہ جا رہے ہیں لیکن روکو، انہم مسئولون یہ پوچھے جائیں گے، ان سے پرسش ہوگی۔ ہم یہ ویسے ہی نہیں سسٹم بن گیا کہ یہ بغیر سوچے سمجھے انہیں کسی گڑھے میں ڈال دیا جائے گا، ان سے ذرا اچھی طرح پوچھ ہوگی ان کی۔ مسئول جو ہے یہ وہ ہے جس سے سوال کیا جاتا ہے، اور یہاں پہ حساب کا بیان ہے، مالکم لا تناصرون نہیں ہے تمہیں کیا ہوا ہے، مالکم کیا ہوا ہے، لا تناصرون تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، دنیا میں تو تم بڑے پیٹی بند تھے، یو اسکریچ مائی بیک آئی ول اسکریچ یورس، تم ہر غلط بات پہ چپ رہتے تھے، کسی کی غلط بات کو، امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کو تم نے مٹی میں دبا دیا تھا، یہاں پہ تم ایک دوسرے کی کوئی مدد نہیں کرتے، بل ہم الیوم مستسلمون بلکہ آج کے دن، ہم وہ، الیوم آج کے دن، مستسلمون یہ تو بڑے سر جھکائے فرمان بردار کھڑے ہوئے ہیں کہ جی ہم سے زیادہ تو کوئی ہے ہی نہیں، وَأَقْبَلَ اور فیس کرے گا، ان کی طرف رخ کرے گا، بعضهم ان سے بعض ان میں سے، علی بعض یتساءلون سوال کرتے ہوئے، آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوئے،
دیکھیں سورہ صافات، صورتوں کے نام، یہ میری ٹیچنگ میں یہ بات بہت ضروری ہے کہ جو صورت کا نام ہے، اب اس کے اوپر بہت زیادہ یہ ذرا ڈائگریشن میں کر رہی ہوں کہ یہ صحابہ نے نام رکھ لیے تھے کہ جی وہ صافات والی صورت تو اس کا نام صافات پڑ گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ صورتوں کے ناموں میں ایک سینٹرل آئیڈیا ہے، ایک سینٹرل تھیم ہے۔ یہاں پہ آپ ساری ساری آیات سنتے ہوئے معاف کیجیے گا، صافات کو ذہن میں رکھنا ہے۔ صف در صف یہ کھڑے ہوئے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ کے نظام کو پامال کیا ہے اور اللہ کے نظام کا مذاق اڑایا ہے، کہ کوئی بھی اس نظام میں سے نہیں نکل سکتا۔ اگر دنیا میں زجر نہیں سنا تو زجر کی جگہ موجود ہے، وہاں پہنچ گئے ہیں یہ، اور اب یہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر رہے ہیں آپس میں سوال کرتے ہوئے، کیا ہوگا اب، کیا ہوگا، یہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں کسی نے کیسے پکڑ لیا ہے جی، ہمارے تو بڑے کانٹیکٹس ہیں، ہم تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ قالو، وہ کہیں گے، انکم کنتم، بے شک تم تھے، تاتوننا، ہم پر آئے تھے، عن الیمین، دائیں طرف سے۔ یمین جنگ میں ایک ونگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، ایک سینٹر ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا نام ہوتا ہے، یمین ہوتا ہے اور شمال ہوتا ہے، اور یہ ایسے حملہ کرتے ہیں کہ جو سینٹر ہوتا ہے وہ آگے ہوتا ہے ایک نیزے کی طرح، یا تو یہ ڈیزائن ہوتا ہے، اور یا یہ کہ سینٹر تھوڑا پیچھے ہوتا ہے اور دائیں اور بائیں سے حملہ کیا جاتا ہے کہ دشمن کو گھیر لیا جائے یہاں تک کہ وہ سینٹر کے سامنے آ جائے، جس میں بیسٹ واریئرز ہوتے ہیں، اور پھر وہ لڑتے ہیں آپس میں۔ بڑا زبردست فارمیشن ہے یہ جو سنت کی کتابوں میں اور صحابہ کے حالات میں موجود ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کی جنگی تدبیروں کا بیان، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جنگی تدبیروں کے بیانات پڑھنے چاہیے، بڑے انٹرسٹنگ ہیں۔ تو دائیں طرف سے حملہ جو ہے، یعنی کہ یہ ایک جنگی ٹیکنیک ہے کہ وہ کہیں گے کہ بے شک تم ہم پر بڑے زور سے آتے تھے، بڑے دائیں طرف سے تم حملہ کرتے تھے۔ قالو، وہ کہیں گے، بل لم تکونوا مؤمنین، بلکہ تم ایمان لانے والے نہیں تھے، وما کان لنا، اور نہیں تھا ہمارے لیے، علیکم من سلطان، ہم پر، تم پر کوئی بھی زور، بل کن تم، بلکہ تم تھے، قومن طاغین، ایک سرکش قوم۔ فحق علینا، پس ثابت ہو گئی ہم پر، قول ربنا، ہمارے رب کی بات، سمجھ آ جائے گی۔ انٹیلیجنٹ تو ہیں، دنیا میں جو کچھ کرتے رہے ہیں، عقل تو بڑی ڈیولپ کر لی تھی، آج بھی سمجھ آ جائے گی، سچ ہو گئی ہے ہم پر ہمارے رب کی بات۔ انا لذائقون، البتہ اب تو ہم چکھنے والے ہیں، مزہ چکھنے والے ہیں۔ یہ ایک بڑا کامن سوال ہے کہ قرآن میں ذائقہ کیوں استعمال ہوتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ذائقہ ایک اندر کی حس ہے، چکھنا ایک الٹیمیٹ حس ہے، جس سے خوشبو آتی ہے، جس سے ایک فیلنگ ہوتی ہے، دل خوش ہوتا ہے یا دل ڈوب جاتا ہے، یہ ایک ایسا سٹیمولس ہے جو دماغ اور جسم میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے۔ سو ذائقہ کا لفظ، یا اب ہم عذاب کو چکھنے والے ہیں، محسوس کرنے والے نہیں ہیں، ہم اسے چکھنے، یہ اندر تک جائے گا، ہمارے اندر تک، استغفر اللہ۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ، پس ہم نے بہکایا، ہم نے تمہیں بہکایا تھا، انا كُنَّا غاوین، بے شک ہم تو خود ہی گمراہ تھے۔ یہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ، اب یہ بھی صفات صفہ ذہن میں رکھیں، یہ اس طرح لائنیں لگا کے کھڑے ہوئے ہیں، ان کے لیڈر سب سے آگے ہیں، اور وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو خود ہی گمراہ تھے، آج تو ہم سب چکھنے والے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، جیسے دنیا میں یہ مشترک تھے نا، شارکہ سسٹمز بناتے تھے، بڑے مشترک پارٹنرز تھے، پارٹنرز ان کرائم، اب دنیا میں بھی یوم اذن فی العذاب مشترکون، آج یہ عذاب میں بھی شریک ہوں گے۔ انا کذالک نفعل، بے شک ہم اسی طرح کرتے ہیں بالمجرمین، مجرموں کے ساتھ۔ انہم کانوا، بے شک وہ ایسے تھے، اذا قیل لہم، جب انہیں کہا جاتا تھا، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ آیا ہے یہاں پہ، لا الہ الا اللہ، مستکبرون، تکبر کرتے تھے، کیا لا الہ الا اللہ، بس ٹھیک ہے نا، ہم نماز پڑھتے ہیں نا ہم،
وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، کیا ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں، لشاعر مجنون، ایک شاعر کے لیے جو مجنون ہے، دیوانہ ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، بل جاء بالحق، بلکہ وہ آئے حق کے ساتھ، وصدقا، اور انہوں نے تصدیق کی، المرسلین، رسولوں کی، انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تم چکھنے والے ہو ایک عذاب جو دردناک ہے، وما تجزون، اور تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا، نہ ڈرو، یہ جو دردناک عذاب ہے یہ تم نے خود خریدا ہے، الا ما کنتم تعملون، تمہیں کوئی ایسا بدلہ نہیں دیا جائے گا سوائے اس کے جو عمل تم نے کیے ہیں، جو وہاں پہ تم نے بے قاعدگیاں کی ہیں، جو جھوٹ بولے ہیں، جو حق تلفی کی ہے، جو لوگوں کو خیر سے محروم کیا ہے، جو برائی کو دیکھ کر اس کے اوپر نہ صرف خاموشی اختیار کی ہے، اس کا ساتھ دیا ہے، جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو، جو تم نے اس سسٹم کو پامال کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، اسی کا بدلہ تمہیں ملے گا، الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے وہ بندے جو خالص تھے، جو خلوص کے ساتھ تھے، جو خاص کیے ہوئے تھے، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم رزق معلوم، ان کے لیے ایک رزق ہے جو مقرر ہے، جس کا علم ہے، فواکہ، یعنی کہ بتا رہے فروٹ ہیں، فواکہ، وہم مکرمون، اور وہ بڑے اکرام والے ہیں، وہ بڑے اعزاز والے ہیں، بڑی عزت والے ہیں، فی جنات النعیم، وہ جنتوں میں ہیں، نعمت کی جنتیں، علی سرر متقابلین، وہ تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو آمنے سامنے ہیں، یعنی ایک کمپنی ہے، ایک خوبصورت ڈرائنگ روم ہے، یطاف علیہم، طواف کرتے ہیں، دورہ کرتے ہیں، علیہم، ان پر، بکاسم من معین، کاس، کاسے کو کہتے ہیں پشتوں میں، کاسا جام کو کہتے ہیں، کپ کو کہتے ہیں، من معین، جس میں ایک آئین جو ہے یہ ٹرانسپیرنٹ کو کہتے ہیں، چشمے کو بھی آئین کہتے ہیں، آنکھ کو بھی آئین کہتے ہیں، اس میں ایک جیلی ہوتی ہے ایک آنکھ میں، جس سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ مٹیریل دنیا میں نہیں ہے، سو ان پر وہ جام لے کے دورہ کرتے ہیں فرشتے یا جو بھی ان کے خدام ہیں جنت میں، جو ایک انتہائی ٹرانسپیرنٹ مشروب سے بھرے ہوئے ہیں، بیضاء، سفید، لذت للشاربین، وہ لذت ہے، نیوٹریشن ہے پینے والوں کے لیے، دنیا کی ڈرنکس جو ہیں زیادہ تر ٹاکسک ہیں، اب تو صرف پانی رہ گیا ہے میرے خیال میں یا قہوہ جو ٹاکسک نہیں ہے، سو یہ وہ وہاں پہ جو ڈرنک ہے وہ نیوٹریشن ہے، نان ٹاکسک، زبردست نیوٹریشن ہے، لذت ہے پینے والوں کے لیے، لا فیہا غول، اس ڈرنک میں یہ جو ان کو دی جا رہی ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، غول جو الکوہل کے آفٹر ایفیکٹس ہوتے ہیں، جس کو ہینگ اوور کہتے ہیں، یعنی سخت درد ہوتا ہے سر میں، اور انسان آنکھیں نہیں کھول سکتا، اس کو لگتا ہے جیسے ارد گرد روشنی کے جھماکے ہو رہے ہیں، انتہائی سخت میگرین آپ امیجن کریں، سو اللہ فرماتا ہے کہ اس ڈرنک میں ایسی کوئی بات، لا فیہا غول، اس میں کوئی ایسی درد سر یا خرابی نہیں ہوگی، ولا ہم عنہا ینزفون، اور نہ ہی وہ اس سے نزفہ، بہکی بہکی باتیں کرنا، زبان کا موٹا ہو جانا، جیسے الکوہل یا نشے میں جو لوگ ہوتے ہیں، ڈرنک لوگوں کو اگر کبھی آپ نے بات کرتے ہوئے سنا ہو تو وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، وعندہم قاصرات، اور ان کے پاس قاصرات الطرف عین، قاصرات، محلوں میں رہنے والیاں، ٹھیک ہے جی، الطرف عین، نیچی نگاہوں والیاں، اب یہ اس کے اوپر بہت زیادہ، یعنی کہ ایک آپ سمجھیں کہ ایک پورا اسکول ہے ہمارے دین پڑھانے والوں کا، بدقسمتی سے ہی کہیے، کہ ان چند آیات سے انہوں نے جو جنت میں ایک کانسیپٹ بنایا ہے کہ جو وہاں پہ ایسی ایسی خواتین ہوں گی، اور وہ خواتین ہیں، وہ دنیا جیسی خواتین ہیں، ان کے تخیل میں جیسی دنیا میں عورتیں ہوتی ہیں ویسی ہوں گی وہ، اور وہ یہ ہوں گی اور وہ ہوں گی، اور اس میں جانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میری ڈائگریشن بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن اس طرح کی خرافات ہم بہت سنتے ہیں،
اس کو میں خرافات کہوں گی، اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن کی ایکسپلینیشن سے، قرآن کی تفسیر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو الفاظ اللہ نے بتائے ہیں ہاں اس پہ انسان غور کرے۔ قاصرات ہیں، محلوں میں رہنے والیاں، کوئی شہزادیاں ہیں، کوئی ایسی مخلوق ہے، طرف عین، نیچی نگاہوں والیاں، اور الطرف جو ہے نیچی عین، بڑی آنکھوں والیاں یا آنکھوں والیاں۔ اب یہ کوئی مخلوق ہے جنت میں جس کے بارے میں ہرگز یہ نہیں کہا گیا کہ یہ دنیا سے آئی ہے، یہ دنیا والیوں جیسی ہے، یا دنیا والیوں جیسے ہاتھ پیر ہیں اس کی شکل ہے، اس کا جسم ہے، ایسی کوئی بات یہاں نہیں ہے۔ کأنہم، گویا کہ وہ بیضن، انڈے ہیں۔ یہ بات یہ بھی کوئی کرے، مکھنون، پوشیدہ رکھے ہوئے۔ بہت بڑا اصرار ہے اس میں، لیکن میں قیاس کرنے کی یہاں پہ جرت نہیں کروں گی، اور نہ میں آپ کو کنفیوز کروں گی، یہ آپ کی اپنی ریسرچ کے لیے ہے، آپ بھی ان الفاظ کو ریسرچ کریں، میرا کام ہے دعوت دینا۔ بیضن، یہ انڈے ہیں، مکنون، پوشیدہ رکھے ہوئے، کن جیسے ہے نا کہ تم اس کو چھپا لیتے ہو، مکنون، چھپے رکھے ہوئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سفید ہیں، اس کا یہ مطلب یہ ایک مخلوق ہے جنت میں، اور جیسے انڈے کے اندر اس کا خزانہ چھپا ہوا ہوتا ہے، یہاں پہ اسی طرح ایک مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ایک تمثیل ہے قرآن کی، جس کو میں آپ کی امیجنیشن کے لیے چھوڑ رہی ہوں۔ امیجن کہ یہ کیا ہوگا، اور اس کے لیے ریسرچ کریں۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ، پس رخ کرے گا بعد، عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، دوسرے کی طرف سوال پوچھتے ہوئے۔ اب یہ وہ اچھے لوگ ہیں جو سسٹم کا، جنہوں نے فالو کیا ہے سسٹم کو، اور اللہ تعالیٰ کے نظام میں یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کے اوپر جمے رہے ہیں، اور جنہوں نے وارننگز لی ہیں، اور جنہوں نے ڈانٹ سنی ہے اور اپنا عمل ٹھیک کیا ہے۔ قال قائل منہم، کہے گا ایک کہنے والا ان میں سے، انی کان لی قرین، بے شک تھا میرے لیے ایک دوست، اپنے دوستوں کو یاد کر رہے ہیں۔ یقولو، وہ کہتا تھا، انکا، کیا کیا تو، لمن المصدقین، کیا تو سچ ماننے والا ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ وہاں پر ایک جنتی جو ان سب نعمتوں کو انجوائے کر رہا ہے، اب وہ اپنے ایک دوست کو یاد کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ قرین، میرے قریب تھا، مطلب یہ نہیں کہ وہ میرا بیسٹ فرینڈ تھا، میرا حبیب تھا، اور میرا وہ یعنی کہ ولی تھا، ایسی قرین، قریب والا۔ سو میرا ایک ہم نشین تھا، میرے ساتھ ایک آدمی ہوا کرتا تھا جو کہتا تھا کہ کیا تو اسے سچ جانتا ہے؟ یہ جو جنت دوزخ کے قصے تو سن رہا ہے، تو ہم سب کے پاس ایسے ایسے جاننے والے ہیں، ایسی ایکوینٹنسز ہمارے پاس ہیں جو کہتے ہیں کہ جنت دوزخ موزخ نشتہ دے ہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دبکا شبکا ہے، بس ایسی دبکے ہیں، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی۔ سو کیا تو اس کو سچ جاننے والا ہے؟ اَإِذَا مِتْنَا، کیا جب وہی سوال جو دوزخیوں نے کیا تھا، کیا جب ہم مر گئے، وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، اور ہم مٹی اور ہڈیاں بن گئے، أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، البتہ ہم پھر دین، قرض سے آیا ہے بدلہ، ٹھیک ہے جی، دنیا بھی بدلے کی جگہ ہے، اسی لیے بھی دنیا کا ایک مطلب یہ بھی ہے، تو کیا ہم بدلہ دیے جانے والے ہیں؟ قالا، وہ کہے گا، هل انتم مطلعون، کیا تم جھانک کر دیکھ سکتے ہو؟ اب یہ جو آدمی یہ کہہ رہا ہے، ایک وہاں قال قائل منہم، ان میں ایک کہنے والا کہہ رہا ہے کہ دیکھو، میرا دنیا میں ایک ایسا جاننے والا تھا، میری ایک اکوینٹنس تھی، جو یہ کہتے تھے کہ کیا تم اسے سچ جانتے ہو؟ تمہیں پتا ہے کہ واقعی قیامت آئے گی، جب ہم مر جائیں گے اور ریزہ ریزہ اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے، کیا ہم پھر سے بدلہ دیے جائیں گے؟ تو پھر وہ کہے گا کہ کیا هل انتم مطلعون، کیا تم جھانک کر دیکھ سکتے ہو؟ فتولا، بس وہ جھانکے گا۔ اب یہ جنتی دوزخ میں جھانک رہا ہے۔ ہم؟ یہی اللہ کا سسٹم ہے، اللہ یہ بنا چکا ہے، ایسا ہی ہوگا۔ فتولا فرآہ فی سواء الجحیم، تو وہ جھانکے گا اطلاع کے لیے، طلوع ہونا، طلوع ہونا ایک چیز کا نکل آنا،
फराह, तो वो उसे देखेगा, फी सवाइल जहीम, दोजख के दरमियान। काला, वो कहेगा, तल्लाहि, अल्लाह की कसम, इन कित्ता, बेशक तू तो करीब था, लतुरदीन, कि तू मुझे भी हलाक कर देता, मुझे भी तू रद्दी बना देता। वलो निअमतु रब्बी, और वलौला निअमतु रब्बी, और अगर ना होती मेरे रब की नेमत मुझ पर, रब्बी मेरा रब, लकुन्तु मिनल मुहज़रिन, अलबत्ता मैं जरूर होता हाजिर किए जाने वालों में, मैं भी यहाँ पे हाजिर होता, तेरे साथ ही यहाँ पे फंसा हुआ होता। अफमा नहनु बिमय्यतीना, क्या, अफमा क्या, पस नहीं, हम, नहनु हम ही, बिमय्यतीना मरने वालों में थे, इल्ला मगर, मौततना मगर हमारी मौत, मौततनल ऊला हमारी वो पहली मौत, वमा नहनु बिमुअज़्ज़बीन, और हम तो नहीं हैं अजाब दिए जाने वालों में। अगर मैं तेरी बात मान लेता, और वो क्या बात होती कि अगर अगर हम मरने वालों में से नहीं थे, पहली मौत के सिवा हम मरने वाले नहीं हैं, हम एक ही दफा मरेंगे। हाँ, बाबर बाइश खुश कि दुनिया दोबारा नहीं, बस इस दुनिया में योलो, योलो का जो कॉन्सेप्ट है ना, यू ओनली लिव वंस, नो यू डोंट लिव वंस, यू आर गोइंग टू बिगिन लिविंग आफ्टर दिस लाइफ एंड्स। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है ना कि ये आंख जब बंद होती है तभी खुलती है, तब ये बरज़ख के लिए खुलती है, तब ये हकीकत के लिए खुलती है, ये तो सब धोखा है। द ग्रेट अवेकनिंग, जो यकीन जो जन्नत दोज़ख नहीं भी जानते, उन फलसफियों ने भी मौत को द ग्रेट अवेकनिंग कहा है। तो अगर मैं तेरी बात मान लेता तो आज मैं यहाँ बैठा होता, और फिर क्या, हम तो मरने वाले नहीं हैं, मगर हमारी पहली मौत, और हम कोई अजाब मजाब दिए जाने वाले नहीं हैं, ये अकीदा है और आज भी है दुनिया में। यानी अल्लाह ने जो पूरा सिस्टम बनाया है, सब दर सब, एक बच्चा पैदा होता है, माँ के पेट में होता है, एक अंडा होता है, बच्चा बन जाता है, पैदा हो जाता है, बड़ा हो रहा होता है, एक सिस्टम में से गुजरता है, फिर मर जाता है। क्या वहां पे ये खत्म हो जाएगा? क्या अकल से, अब अकल और शऊर से सोचें, क्या ये मुमकिन है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर हम कैसे उस हिसाब का इनकार कर सकते हैं जो हमारे सामने है? इन हाज़ा लहुवल फौजुल अज़ीम। अब वो जन्नती जब अपने उस करीन का हशर देखेगा तो वो कहेगा, बेशक अलबत्ता ये एक कामयाबी है बहुत बड़ी, लमिस्ल हाज़ा, इसी जैसी नेमत के लिए, फलयामलिल आमिलून। मैंने कहा ना आपको, सफ दर सफ जहन में रखना है। अंग्रेज बाबा पढ़ाते हैं, अंग्रेजों ने पढ़ाया है, ये जो बेहतरीन मैनेजमेंट के गुरु हैं, बिगिन विद द एंड इन माइंड। नहीं भूलना सामने क्या आ रहा है, पहले वो सोचना है। अगर सामने जन्नत और दोजख है तो हर अमल में क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए, जन्नत या दोजख कहाँ जा रहे हैं? हम्म? जन्नती कहेगा कि इसी अमल, इसी नतीजे के लिए, इसी जन्नत के लिए, लमिस लिहाजा, जब वो जन्नत देख चुका होगा, ऐसी जन्नत के लिए फल या अमलिल आमिलून, बस अमल करना चाहिए अमल करने वाले को। जब दुनिया में अमल की छूट मिली हुई है तो फिर इसके लिए क्यों ना मेहनत की जाए। अज़ालिका खैरुन नुज़ुलन, क्या ये बेहतर मेहमानी है, क्या ये बेहतर जियाफत है, अम शजरतु ज़क्कूम, बल्कि वो थोहर का दरख्त, वो कांटों से भरा हुआ दरख्त जो जन्नत की, जो दोजख की तह में उगता है, आग की लपेटों में वो उगता है, जिससे जहन्नमियों को ग़िज़ा, जो उनकी ग़िज़ा है, क्या वो बेहतर है? इन्ना जअलनाहा फितनतन, बेशक हमने तो इसे बनाया है, जअलनाहा, ये दुनिया के लिए है, हमने इसे बनाया है फितनतन, एक आजमाइश, लिज़्ज़ालिमीन, जालिमों के लिए।
جو ظالم نہیں ہوتا اس کو تو دنیا میں معلوم ہو جاتا ہے، وہ تو زجر سن لیتا ہے، وہ تو صف در صف سسٹم کو اپریشیٹ کر لیتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ سسٹم کہیں نہیں ختم ہو رہا، کائنات کہیں نہیں ختم ہو رہی، دن اور رات کا سائیکل کبھی نہیں ختم ہو رہا، ہاں، آسمان کے سائیکلز، سیزن، سب کچھ آ رہے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے، ایک دوسرے کے پیچھے، اچھے کا انجام اچھا ہے، برے کا انجام برا ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ کیوں نہ پھر اس جنت کے لیے عمل کرے جو اللہ نے اس کے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ انہا شجرۃ تخرج، بے شک وہ ایک درخت ہے جو اگتا ہے، فی اصل الجحیم، جہنم کی جڑ میں، اصل اس کی تہ میں اگتا ہے وہ، طلعہا اس کے خوشے، کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کے خوشے ایسے ہیں گویا شیطانوں کے سر۔ اور یہ سوشل میڈیا کو، اسے اللہ ہم سب کو نجات دے، لوگوں نے باقاعدہ ایسے درختوں کی اور ایسے پودوں کی تصویریں اور باقاعدہ ڈاکٹر کر کے اور فوٹو شاپ کر کے لگائی ہوئی ہیں کہ جی دنیا میں یہ ایک پودا ہے اور اس کے سر جو ہیں وہ ایسے ایول لوکنگ سے اس کے سر ہیں اور ان میں سے کانٹے نکل رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ دین قرآن سے سیکھیں، اس سے زیادہ میں یہاں پہ نہیں ڈانٹ سکتی کیونکہ دورہ ریکارڈ ہو رہا ہے، لیکن دین قرآن سے سیکھیں۔ دین کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو سوشل میڈیا پہ اور ٹک ٹاک پہ اور فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ مل جائے گا، ہرگز نہیں۔ سو یہ جہنم کی اصل میں اگنے والا ایک پودا ہے جس کا دنیا میں ہونا ناممکن ہے۔ اسی طرح وہ حوروں کا بیان بھی میں نے آپ کے لیے کیا، لیکن ظاہر ہے اس کو میں نے کلپ کر دیا اور سینسر کر دیا، اس کی اٹ ڈزنٹ بلونگ ہے، یہ قرآن کا دورہ ہے۔ سو وہ جو پودا وہاں اگتا ہے، ان کے سر، اس کے خوشے ایسے ہیں گویا شیاطین کے سر، فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ، بس بے شک وہ اس کو کھانے والے ہیں، منہا اس میں سے، فَمَالِئُونَ، پس وہ بھرنے والے ہیں، ملآ بھر جانا، خزانہ، منہ البطون وہ بھرنے والے ہیں اس سے اپنے بطن، اپنے پیٹ، ثم پھر، ان لہم بے شک ان کے لیے، علیہا لشوبا من حمیم، استغفر اللہ، استغفر اللہ، بے شک ان کے لیے، علیہا ان پر، لہم علیہا ان کے لیے اس پر، لشوبن ملا ملا کر، مکس کر کے، من حمیم کھولتا ہوا پانی۔ اور یہ ہے کہ اس کی ایک تمثیل اور اس کی ایک ٹرانسلیشن جو ہے وہ پیپ بھی ہے، کہ ان کے لیے اس میں پیپ ملا ہوا پانی ان کو وہاں پر ملے گا، انتہائی گندا، غلیظ، اور جو انسان کے ذہن میں جو سب سے گندی چیز آ سکتی ہے وہ یہاں پہ کہ وہ اس پھل، یہ جو پودا جہنم میں اگ رہا ہے، اس میں وہ ایسا پانی ملا ملا کر کھولتا ہوا وہ اس کو کھائیں گے۔ ثم ان مرجعہم، پھر بے شک ان کا لوٹنا ہے، لَإِلَى الجحیم، جہنم کی طرف، انہم الفؤ آباؤہم، بے شک انہوں نے پایا اپنے باپ دادوں کو، الضالین، گمراہ، باپ دادوں کے طریقوں پر چلتے رہے، فہم علی آثارہم یہرعون، پھر وہ انہی کے نقش قدم پر اندھوں کی طرح دوڑتے چلے، اندھا دھند دوڑتے چلے جاتے ہیں، کچھ نہیں سیکھتے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ، اور تحقیق گمراہ ہوئے ان سے پہلے، اکثر الاولین، اکثر ان سے پہلے بھی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور ہم نے ان میں بھی ڈرانے والے بھیجے تھے، جیسے آپ کے پاس بھیجے ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اس طرح ان میں بھی آئے تھے۔ فَانظُرْ، پس دیکھو، کیف کان عاقبۃ المنذرین، منذرین ڈرانے والے، منذرین جو ڈرائے گئے ہیں، تو دیکھو کہ کیا انجام ہوا ان کا جن کو ڈرایا گیا تھا۔ الا عباد اللہ المخلصین، اب ان میں جو ایکسیپشنز ہیں آگے ان کا بیان ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں کور کرتے ہیں، سوائے اللہ کے وہ بندے جو خاص تھے، جو خالص تھے۔ سبق یہاں روکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔